बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब में सियासी और आइनी हलचल मच गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस मंजूर करते हुए उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए अपना फैसला सुनाया कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, जिसके बाद पंजाब असम्बली में नंबर गेम्स एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गई हैं। इस नई सूरत हाल में दोनों जमातों के लिए सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। नून लीग के 160 वोट अगर मिलाएं तो इत्तेहादी हुकूमत के पास 172 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के 5 नाराज अरकान भी शामिल कर लिए जाएं, जैसा कि अता तारर खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि जो नाराज हुए थे वो पार्टी में वापस आ रहे हैं, तो ये तादाद 177 हो जाएगी। अगर हम बात करें PTI की तो 183 अरकान में से 25 मुनहरिफ निकलने के बाद तादाद 158 हो जाती है। PTI के 5 रिजर्व, मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट, डिप्टी स्पीकर का 1 वोट डालकर PTI के पास 173 सीटें होंगी। डिप्टी स्पीकर का अगर 1 वोट माइनस हो जाए तो ये तादाद 72 रह जाएगी। अगर नून लीग के पास मुनहरिफ अरकान भी वापस नहीं आते तो नून लीग के पास भी ये 172 की तादाद हो जाएगी, जिसके बाद पंजाब में सूरत हाल बहुत पेचीदा होती नजर आती है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में क्या मुनहरिफ अरकान का दिया गया वोट काउंट होगा या नहीं? क्या हमजा शहबाज को दोबारा जो है अक्सरियत साबित करना होगी ऐवान में? मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शन है? इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस सूरत हाल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा क्या कह रही हैं, आप देखिए। ये जो फैसला आया है 25 अरकान की D सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 25 लोग अगर D सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। इसलिए ये झूठ बोल के और के ख़त्म हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हबीब साहब की मसरूफियत के बाइस वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन शामी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, अब इस सारी सूरत हाल में आपको सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या बनता दिखाई दे रहा है? हुकूमत को कह रही है तहरीक इंसाफ के जनाब आप इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं, लिहाजा इस्तीफ़ा दे दें। हुकूमत कहती है कि नहीं, अभी भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं एक बहुत बड़ा धचका लगा है हुकूमत को? देखिए, ये जो 25 अरकान है ना जी, ये तो बेचारे सर हथेली पे रख के निकले थे। तो इनको तो मालूम था कि इनको अपनी नशिस्तों से हाथ धोना पड़ेंगे और इसमें कुछ ताख़ीर हो सकती थी, लेकिन ये मरहला इससे तो उनको गुजरना था। सही। तो आप इसको इनका खुद कुछ धमाका भी कह सकते। तो उन्होंने अपनी जान तो दी है, लेकिन जो हरीफ है उसको भी नुकसान पहुंचा दिया जी। तो अब पार्टी पोजीशन अभी वाज़े नहीं हो रही, क्योंकि बात यह है कि जो मुस्लिम लीग के मुनहरिफ अरकान थे जी। या नाराज अरकान थे जी। अब वो भी जाहिर है मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट नहीं दे सकेंगे और वापस आना पड़ेगा उनको। अता तारर ये दावा भी कर रहे हैं कि आ गए हैं वो वापस। अगर वो वापस आ गए, और फिर दूसरी बात यह है, एक बड़ी और दिलचस्प बात है कि जो PTI के 25 अरकान जो D सीट हुए हैं जी, उनमें से 5 ख्वातीन हैं। अब वो ख्वातीन जो हैं, एक PTI का दावा यह है कि वो ख्वातीन जो हैं उनकी जगह नए यानी नई अरकान ख्वातीन जो हैं वो फौरन हलफ उठा लेंगी, क्योंकि वो लिस्ट दी होती है ना इलेक्शन कमीशन को, उसके मुताबिक। लेकिन दूसरी तरफ ये बात मुस्लिम लीग नून का कहना है कि पहले 20 सीटों का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो तनासब होगा जी, वोटों का जी, उसके बाद सीटों की एलोकेशन होगी। इसलिए ये जो 5 रिजर्व सीटें हैं, ये इनका मामला इतना सादा नहीं है कि फौरन तय कर लिया जाए। उसमें भी वो दावा कर रहे हैं कि 3 हमारे पास आएंगे और 2 तहरीक इंसाफ के पास अब आएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी एक सेटबैक होगा। तो इस तरह से तो हुकूमत जो है यानी मुस्लिम लीग नून की, उसका दावा जो है उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो ख्वातीन जो है वो फौरन वापस आ जाती हैं जी, उनकी जगह नॉमिनेशन हो जाती है जी, तो फिर
پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی پہلے کے مقابلے میں. لیکن اب اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ جو آزاد ارکان ہیں جی جنہوں نے ووٹ دیا تھا حمزہ صاحب کو, جی کیا وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ تو کسی پارٹی کے وہ نہیں ہے آتے نا نا اس میں. ہاں تو لیکن بہرحال اس وقت جو نمبر گیم ہے اگرچہ بڑا کلوز کانٹیسٹ ہے لیکن حمزہ صاحب کے نمبر زیادہ لگتے ہیں. اچھا اگرچہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی مطمئن ہے کہ میں بھی دل جیت لوں گا بالکل, اور میرے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے. دل ہارے نہیں بلکہ ایک بار پھر میدان میں آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جٹ جو ہے نا امیدوار ہوں. وہ دل نہیں ہارتے صحیح اب, اور بٹ بھی نہیں ہارتے. صحیح. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے آئینی اعتبار سے پنجاب اسمبلی کی. ساتھ صاحب مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ منحرف اراکین سے متعلق فیصلہ دے دیا. کیا ہی اچھا ہو کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ بھی اب آ جائے. دیکھیے یہ دلائل تو اب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر پارٹی دیتی ہے. جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اپنے کچھ دیگر کیسز کا تو عمران خان صاحب کی پارٹی نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ 63A کا جلدی فیصلہ آ جائے. جب الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیگر مقدمات سن رہا تھا عمران خان کی فورن فنڈنگ کیس والے تو پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ کیا اچھی بات ہو کہ دیگر پارٹیز کے فورن فنڈنگ کیسز بھی سن لیے جائیں. آج ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس کے وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی موقف کو کچھ تائید ملتی ہے, کچھ تقویت ملتی ہے. تو مسلم لیگ نون کہہ رہا ہے کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ کچھ دیگر فیصلے بھی الیکشن کمیشن کر دے. اگر ہمارے پاس ایک جادو کی چھڑی ہوتی اس آئینی سسٹم کے اندر تو ہم تمام فیصلے اکٹھے کر دیتے, لیکن فیصلوں کو کرنے کا ایک طریقہ ہے. کچھ فیصلے جلدی کیے جا سکتے ہیں جس طرح یہ آرٹیکل 63A کا منحرف اراکین کا فیصلہ ہے, کیونکہ اس کے اندر ایویڈنس کوئی کال نہیں کرنی, آئین کی پوزیشن ہے, فیکٹ سب کو کلیئر ہیں, آئین کی پوزیشن کے اوپر جلدی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن جو اس طرح کے کیسز ہیں جو فورن فنڈنگ ٹائپ کیسز ہیں, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو, پیپلز پارٹی کا بھی ہو, اس کے اندر کیونکہ بہت سے شواہد اکٹھے کرنے ہیں, کراس ایگزامینیشن کرنی ہے, لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں, تو نیچرلی ان کیسز کے اندر تھوڑا سا طول ہوتا ہے. تو یہ دلیل تو میرا خیال ہے کہ صرف ایک سیاسی نوعیت کی دلیل ہے, قانونی نوعیت کی نہیں ہے. میں ایک گزارش کرتا چلوں, میں شامی صاحب کی پہلے بات سن رہا تھا اور میں ان کی بات سے بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں. ایک بات تھوڑی سی کلیریفائی کرنی ضروری ہے کہ بہت سے ایسے ووٹس ہوتے ہیں یا بہت سے ایسے پارلیمان کے اندر, نیشنل اسمبلی میں بھی, پروونشل اسمبلی کے اندر بھی بہت سی ایسی ووٹنگ ہوتی ہے جس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہوں اسمبلی کے اندر ان کے اندر سے میجورٹی ووٹ کر کے تو کچھ چیزوں کو پاس کروا سکتی ہے. جو پروونشل اسمبلی کے اندر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر, نیشنل اسمبلی کے اندر کا جو ووٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو ٹوٹل نمبر سیٹس ہیں کسی بھی اسمبلی کے اندر اس کی سمپل میجورٹی چاہیے. تو ایک بات تو اب تقریباً طے ہو گئی کہ جب تک بائی الیکشن ہو کے واپس ان 20 یا 25 سیٹوں کے اوپر لوگ نہیں موجود آتے, جب تک یہ سیٹیں خالی رہتی ہیں تو بظاہراً لگتا ہے کہ کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہوگی. ہاں کسی کے 2 ووٹ زیادہ ہوں گے, ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 ووٹ زیادہ ہوں, پی ٹی آئی کے 2 کم ہوں, یا کاف لیگ کے 2 کم ہوں, کاف لیگ کے 2 زیادہ ہوں, نون لیگ کے 2 کم ہوں, لیکن جو اوور آل سمپل میجورٹی ہے آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا پارلیمنٹ وہ دونوں پارٹیز کے پاس نہیں ہوگی. ایسی سچویشن کے اندر گورنر کا رول یا گورنر کی پاورز کس کو دی جاتی ہیں اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا, کیونکہ آرٹیکل 130 آئین کا جو صوبائی کیبنٹ کے سے ریلیٹ کرتا ہے اس کے سب کلاس 7 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر کو یہ لگے کہ کوئی شخص بھی جو وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ ہے وہ اپنے سمپل میجورٹی آف دا ہاؤس کا کانفیڈنس نہیں انجوائے کر رہا تو وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ واپس ووٹ آف کانفیڈنس لیں, یا وہ دونوں سائڈوں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی میجورٹی شو کر کے بتائیں کہ کس کے پاس سمپل میجورٹی ہے. اور اگر سمپل میجورٹی دونوں سائڈز کے پاس نہ ہو تو پھر گورنر کی یہ ثوابدید ہو جائے گی کہ وہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دے کہ جی دونوں سائڈز کے پاس سمپل میجورٹی آف دا ٹوٹل نمبر آف سیٹس نہیں ہے. اگر یہ کہانی اس رخ کو چلی گئی کہ پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن کی طرف,
تو پھر تو ہم بالکل جنرل الیکشن کے دہانے پہ کھڑے ہیں، کیونکہ پھر فوراً کے پی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گی اور 2 پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے بعد کوئی صورت نہیں رہ جائے گی کہ جنرل الیکشن نہ کروایا سعد صاحب اس پر مزید بات کرنے کے لیے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ شامی صاحب موجود ہیں۔ کنور دلشاد صاحب، شامی صاحب بھی جو بات کر رہے تھے اور نون لیگ بھی یہ نقطہ اٹھا رہی ہے کہ چونکہ وہ 5 ریزرو جو سیٹیں ہیں، چونکہ 20 منحرف اراکین تحریک انصاف کے بچتے ہیں تو اسی تناسب سے سیٹیں ملیں گی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ 3 سیٹیں ان کے حصے میں آئیں گی اور 2 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حصے میں آئیں گی۔ کیا ایسی ہی صورتحال بنے گی؟ دراصل دونوں نے اب اصلی طور پہ ہوتا ہے کہ آئین اور قانون کا مطالعہ یہ نہیں کرتے۔ سعد رسول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میرے موقف کی تائید بھی کر دے گا، لیکن بہرحال ہم نے تو سارے معاملات کو دیکھ کے یہ بات کرتے ہیں یہ 5 سیٹیں جو ہیں یہ تحریک انصاف کو چلے جائیں گی۔ وہ اس لحاظ سے کہ جو 8 اگست 2018 کو انہوں نے جو پرائرٹی لسٹ دی تھی الیکشن کمیشن پاکستان کو، ایک ہی دفعہ ہوتی ہے 1 سے ٹائم، وہ آرٹیکل 224 میں اس کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے یہ جو 5 کے 5 جو ہے 2 منارٹی کی سیٹیں ہیں، 3 خواتین کی نشستیں ہیں، یہ آٹومیٹک جو ہے وہ تحریک انصاف کو چلی جائے گی۔ اور آج یا کل جو سیکرٹری جنرل جو ہے پارٹی کا وہ الیکشن کمیشن کو خط لکھ دے گا کہ جناب جو ہماری پرائرٹی لسٹ کے مطابق 3 خواتین کو آپ ڈکلیئر کر دیں، نوٹیفکیشن کر دیں، تو الیکشن کمیشن پاکستان فوری طور پر ان کا نوٹیفکیشن کر دے گا۔ اس کا یہ 20 سیٹوں کا ضمنی انتخاب جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے کوئی آئینی قانون کے طور پر، وہ ایک ہی دفعہ 1 سے ٹائم ہی سیٹوں کا کوٹا ہو جاتا ہے۔ کنور صاحب یہ بات کہی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، ان کے جو چیف وہپ ہیں سدھو صاحب، کہ پہلے 20 نشستوں کا الیکشن ہوگا، پھر ووٹوں کا تناسب، مجموعی ووٹوں کے تناسب سے سیٹیں ایلوکیٹ ہوں گی۔ تو آپ کے خیال میں یہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے؟ پہلے جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ پر کر لی جائیں گی؟ جناب شامی صاحب بالکل یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے یہ باقاعدہ الیکشن کمیشن پاکستان کا اپنا بھی، میں نے بھی اندرونی طور پر آپ سے پروگرام سے پہلے میں نے اپنے طور پر بھی معلومات حاصل کی تھی۔ ان کا پوائنٹ ہوئے نام تو میں نہیں لیتا، بڑے اہم شخصیات سے میں نے بات کی تھی، تو وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ جناب یہ 5 کے 5 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ہیں، کیونکہ ایک دفعہ جب سیٹیں آ جاتی ہیں آرٹیکل 224 کے تحت تو پھر پرائرٹی لسٹ کے مطابق اسی پارٹی کو ملتی ہے، بے شک بائی الیکشن ہوتے رہیں جو بھی ہوتا رہے، اس سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کنور صاحب ایک بات یہ بتائیے، آپ کے خیال میں یہ جو یعنی ووٹ نہ گننے کا جو فیصلہ ہے یا سپریم کورٹ کی رائے ہے، یہ کیا ان ارکان پر بھی لاگو ہوگی؟ دراصل شامی صاحب یہ بڑا کنٹروورشل فیصلہ کیا ہے۔ یہ 3 جو جج ہیں اکثریتی، ہم ان سے متفق نہیں ہیں، لیکن جو 2 جو ہیں اقلیتی ممبر جو تھے سپریم کورٹ پاکستان کے، ان کی جو تھیوری ہے وہ اس سے ہم متفق ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ آپ ووٹ کاسٹ تو کر دیں لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ووٹ کاؤنٹ کرنے کی طاقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے؟ آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 63 کی ایک خلاف ورزی۔ ہاں پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کر سکتی ہے کہ جناب اس کا ووٹ شمار نہ کیے جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح کی ہدایت دینے کی مجاز نہیں ہے، ادب بڑے طریقے کے ساتھ۔ مگر کنور صاحب جب سپریم کورٹ یہ ہدایت دے دے یا فیصلہ کر دے تو پھر اس کو فالو تو کرنا پڑتا ہے نا؟ شامی صاحب جب تک پارلیمنٹ اس کو قانون سازی نہیں کر لے گی تو عمل درآمد تو نہیں ہوگا نا، یہ تو اوپینین ہے، ڈیسیژن تو نہیں ہے۔ نہیں، سپریم کورٹ نے تو اپنا اس کو آرڈر لکھا ہے، سوری میں اس پہ تھوڑی سی میں شامی صاحب آپ کی اجازت سے میں کنور دلشاد صاحب کی تقریباً تمام باتوں سے اگری کرتا ہوں، صرف اس بات پہ تھوڑا سا ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے۔ جس طرح شامی صاحب نے بھی واضح کیا، عدالت کے آرڈر کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ حکم ہے، عدالت اپنے آرڈر کو خود بھی دس آرڈر کہہ کے بلا رہی ہے، دس اپینین کر کے نہیں بلا رہی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آرٹیکل 184(3) کا آرڈر اور 186 کی اپینین ہم نے اکٹھی دے دی اور یہ حکم ہے۔ دوسری بات یہ جو بھی شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ عدالت کے حکم سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، عدالت نے اس بیسس کے اوپر حکم دیا کہ مسچف، عدالت کے الفاظ ہیں کہ جو مسچف تھی کہ لوگ منحرف نہ ہوں، یا جس کو ہم عام انفارچونیٹ زبان میں لوٹا کہتے ہیں کہ وہ لوٹا کرسی کا کلچر رکے، عدالت نے کہا کہ مسچف یہ ہے کہ اس کو روکا جائے جس وجہ سے یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اب
تمام پارٹیز کے پاس, تمام فریقین کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اس ججمنٹ کے خلاف ریویو فائل کر دیں اور کہیں کہ نہیں جی ہمارے ووٹ کاؤنٹ کرنے دیں, ڈسکوالیفیکیشن بے شک آپ کر دیں لیکن ووٹ کاؤنٹ کرنے دیں. لیکن جب تک عدالت اپنے ریویو میں اس فیصلے کو واپس نہیں دیکھ لیتی تب تک اگر یہی فیصلہ موجود رہے وہ صحیح ہے یا درست ہے, اس کے مطابق یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. کل کو اس کو ہم درست کروانا چاہیں, کوئی بندہ اس کے اندر مزید توسیع کروانا چاہے, کوئی چینج کروانا چاہے تو عدالت کروا سکتی ہے. جو ابھی بصد احترام جو ابھی قمر دلشاد صاحب بات کر رہے تھے کہ قانون سازی کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کو, وہ بھی عدالت کے آرڈر میں بڑے واضح لکھا ہے کہ کتنی مدت کے لیے یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, کیا یہی لوگ واپس بائی الیکشن میں آ سکتے ہیں یا یہ تا عمر ڈسکوالیفائڈ ہیں یا 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ہیں. اس پرسپیکٹو میں عدالت نے اپنے آرڈر میں کہا کہ آرٹیکل 63(1)(p) کے نیچے اس کی قانون سازی کر کے اس کی مدت کا تعین کر لیا جائے, لیکن قانون سازی کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کے ووٹ اب کاؤنٹ نہیں ہوں گے جب تک سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ. ساتھ صاحب یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم عدالت عظمیٰ پر عدالت بن کر بیٹھ نہیں سکتے, عدالت کا فیصلہ آخری ہے جب تک وہ اسے ریویو نہ کرے. ہمیں ان کی انٹرپریٹیشن سے جتنا بھی اختلاف ہو ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا, نافذ وہی ہوگا جو سپریم کورٹ کی رائے ہے یا حکم ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور جب تک وہ سپریم کورٹ خود نہیں چینج کرتی ہم اس کو ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ اور میں اس پہ بحث کر سکتے ہیں, لوگ کر بھی رہے ہیں, لیکن یہ عدالت کا حکم ہے. اور جو قانون سازی والا پوائنٹ ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کی مدت تعین کرنے کے لیے ہے, وہ ووٹ کے کاؤنٹ یا نہ کاؤنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. اس پہ سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی اور اس کو آرڈر کہا کہ یہ ووٹس کاؤنٹ نہیں ہے. ایک بات یہ عرض کیجئے کہ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا یا رائے جو ہے یہ ان ارکان اسمبلی پر بھی لاگو ہوگی, کیونکہ وہ فیصلہ آنے سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے تھے اور ان کا ووٹ گنا جا چکا تھا. جی شامی صاحب, قانون کی انٹرپریٹیشن اس کے اندر میں بالکل ان کے اوپر لاگو ہوگی اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا میٹر, یہ جو پنجاب اسمبلی کے 25 منعرف اراکین ہیں, ان کا میٹر اسپیسیفکلی عدالت کے سامنے اٹھایا گیا, یعنی کہ دلائل دیتے ہوئے فریقین نے ان کی بیسس کے اوپر دلائل دیے. اگر عدالت چاہتی کہ ان کے اوپر فیصلہ نہیں لگتا تو عدالت اپنے آرڈر میں لکھ دیتی کہ ماضی کی باتیں اور آئندہ سے یہ انٹرپریٹیشن ہوگی. دوسرا پوائنٹ جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے کوئی نیا قانون لے ڈاؤن نہیں کیا, عدالت نے ایک موجودہ شک کی تشریح کی ہے. جی کیونکہ وہ موجودہ شک اس وقت بھی موجود تھی جب انہوں نے ووٹ ڈالا. یہ تو شک 63A سن 2010 سے 18ویں ترمیم سے ہمارے آئین میں موجود ہے. اس وجہ سے جب موجودہ کسی شک کی تشریح کی گئی ہو تو وہ تمام ایشوز کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. یہ کوئی نیا قانون نہیں جو آج کے بعد اپلائی ہوگا, یہ شک پہلے سے موجود تھی. کوئی ایسی مثال ہے کہ جہاں اس طرح کی انٹرپریٹیشن مؤثر بے ماضی ہوئی ہو؟ جی بالکل, میں بڑی سمپل اگزامپل دیتا ہوں اور یہ تو آئین ہے, اس سے بہت کم کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا شامی صاحب کہ ایک نیب کے کیس کے اندر راجہ پرویز اشرف صاحب کی ابھی ریسنٹلی ایکویٹل ہوئی تھی کئی سال ایک پہلے. اس کے اندر جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا اس میں قانون کی تشریح چاہیے تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی تشریح کی اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ کیونکہ قانون نیب کا 2000 میں آیا تھا اس وجہ سے تمام چیزیں 2000 آنورڈز اسی طرح انٹرپریٹ ہونی چاہیے. پروسیکیوٹرز نے نیب کے بہت زیادہ کہا کہ جو آپ آج تشریح کر رہے ہیں یہ آج سے بعد کے کیسز پہ لگے گی. عدالت نے واضح کر دیا کہ جب کسی ایگزسٹنگ پروویژن کی تشریح کی جا رہی ہو تو اس میں پروسپیکٹو کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمام چیزوں پہ ایگزسٹنگ پروویژن جب سے وہ پروویژن موجود تھی اس وقت سے تمام کیسز کے اوپر اپلائی کرے گی. یہاں پہ بھی 63A کی تشریح کی گئی ہے, وہ 63A جو کہ آئین میں موجود تھا اس وقت جب ان 25 ارکان نے ووٹ کیا تھا. قمر دلشاد صاحب کی جانب آتے ہیں. شامی صاحب, قمر صاحب کی رائے کیا ہے اس میں؟ قمر صاحب آپ فرمائیں گے کچھ؟ بالکل, سعد رسول صاحب نے بڑی ہمیں اپڈیٹ کیا ہے قانون اور آئین کی پوزیشن دیکھتے ہوئے, لیکن ہمارا بعدی نظر میں یہ نظر آ رہا ہے, میری ذاتی ناقص رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایسی قانون سازی کرنے کی مجاز نہیں ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کریں لیکن ووٹ کاؤنٹ نہ کریں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے.
بنیادی جو ہمارا حق ہے آرٹیکل 52(2)(5) اس کی خلاف ورزی اور آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی. لیکن قمر دلشاد صاحب اب ایک فیصلہ آ گیا, اب اس فیصلے پر عمل درآمد بھی تو کرنا ہے. اس سے پہلے بھی جب فیصلہ آیا تھا تو اس پر عمل درآمد ہوا تھا, حمزہ شہباز کو ووٹ بھی پڑے تھے, وہ کاؤنٹ بھی ہوئے تھے اور وہ وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوئے تھے. دیکھو جی, سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی الہامی فیصلہ تو نہیں ہے نا, یہ ایک بنیادی فیصلہ ہے, اسے پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. پارلیمنٹ بالادست ہے, سپریم کورٹ سے بالادست نہیں ہے. مگر قمر صاحب یہ بتائیے, پارلیمنٹ جو ہے وہ قرارداد پاس کرتے, ہم اس کو مسرت کرتے ہیں. جیسے انہوں نے وزیر عمران خان کے خلاف قرارداد مذمت پاس کی, پریزیڈنٹ پاکستان کے خلاف قرارداد مذمت پاس کی. ابھی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم اس فیصلے پر, اس قانون سازی پر, اس رائٹ آف ان کو نہیں مانتے. وہ تو پارلیمنٹ تو کہہ سکتی ہے, پارلیمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے آرٹیکل 169 کے تحت, 69 کے تحت. سوری قمر صاحب یہ بتائیے, پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹ سوچے گی. یہ بتائیے فرض کریں پاکستان کا الہامی فیصلہ نہیں ہے, کوئی قرآنی فیصلہ نہیں آ گیا, کوئی آسمان سے نہیں فیصلہ. ساتھ صاحب سے شامی صاحب جان لیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف بھی جا سکتی ہے, اگر جاتی ہے تو ساتھ صاحب پھر کیا قانونی سچویشن بنتی ہے؟ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے. میں قمر دلشاد صاحب کی جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم ان کو ہمیشہ سن کے سیکھتے بھی ہیں, میں قمر دلشاد صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن تھوڑی سی پوزیشن اگر میں توسیع اس میں کر سکوں. دیکھیے کیونکہ آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی ہے, سپریم کورٹ نے کسی آئین کے تابع کسی دیگر قانون کی انٹرپریٹیشن نہیں کی, آئین کی انٹرپریٹیشن کی ہے. پارلیمنٹ کے پاس کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس قانون کی شک کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے, پارلیمنٹ اس شک کو تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی نئی شک لے آئے اور کہے کہ کیونکہ وہ شک تبدیل ہو گئی ہے اس لیے اب یہ فیصلہ بھی انفیلڈ نہیں ہے کیونکہ کسی شک کو انٹرپریٹ کرتا تھا. صحیح. یہاں پہ بھی اگر پارلیمنٹ اس فیصلے میں سے نکلنا چاہتی ہے تو اسے آرٹیکل 63A کو تبدیل کرنا پڑے گا 2/3 میجورٹی سے, اور کہنا پڑے گا کہ ڈسکوالیفیکیشن ممبران کی ہوگی لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا رہے گا. جب پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی سے 63A کے اندر یہ امینڈمنٹ کر دے, اس کے بعد سپریم کورٹ کا یہ والا فیصلہ ویلڈ نہیں ہوگا کیونکہ جس شک کی انٹرپریٹیشن آئی تھی وہ شک تبدیل ہو چکی ہوگی. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا بھی وہ اثر انداز ہوگا ماضی میں جو ہو چکا ہے, یعنی کہ وہ منحرف ارکان جو ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں ان کا ووٹ کاسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی پہ یہ فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا, ایک مستقبل کی مثال ہے, کیونکہ اٹارنی جنرل نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائے. ہاں یہی رائے ہے. اور آج لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی صاحب کی درخواست جو تھی نا حمزہ صاحب کے انتخاب کے خلاف, وہ زیر سماعت تھی, تو اس میں فاضل چیف جسٹس نے یہ کہا وکلا سے کہ اس نقطے پر معاونت فراہم کریں کہ یہ جو سپریم کورٹ کی رائے ہے یا فیصلہ ہے یہ نافذ کب سے ہوگا. یعنی جو لوگ اس سے پہلے ووٹ دے چکے ہیں ان پر بھی نافذ ہوگا. تو اب یہ اس کا مطلب ہے لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گا, یہ نقطہ وہاں زیر سماعت ہے. اگر نافذ ہوتا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے, نہیں ہوتا تو کیا صورتحال بنتی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو پھر حمزہ صاحب کے پاس 186 ووٹ نہ رہے اور 197 اچھا 186 کم از کم ہے نا, 197 ووٹ تھے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ ویلڈ تھے, کاؤنٹ ہو گئے, تو دونوں صورتوں میں مختلف بات یہ ہوگی کہ آپ اگر تو حمزہ صاحب منتخب ہوئے ہیں جیسا کہ منتخب ہوئے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کے حکم پر یہ سارا پروسیجر ہوا, پروسیس مکمل ہوا, تو پھر آپ ان سے کہیں کہ آپ نو کانفیڈنس لیں. تو ان کے حریف ہیں وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں, اور اگر وہ ان کے پاس ممبر پورے ہو جائیں تو ان کی وزارت ختم کر دیں. ایک بات. تو دوسری صورت یہ ہے کہ گورنر یہ کہے حمزہ صاحب سے کہ آپ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے. گورنر تو ہے ہی نہیں شامی صاحب, گورنر ہے نہیں ہے. اب جو ہمارے صدر مملکت ہیں وہ فائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی. اب یہ جو مدت ہے وہ 20 دن یا 22 دن کی, یہ پوری ہوگی 1 کو یا 2 جون کو.
یہی کہہ رہے ہیں کہ یکم 2 آج جون کو گورنر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ نئے گورنر 2 تاریخ کو حلف اٹھائیں گے. جی تو جب تک وہ حلف نہیں اٹھاتے یہ سوال نہیں زیر بحث آئے گا کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے. بالکل اعتماد کا ووٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے انتظار کرنا پڑے گا پھر صحیح حریفوں کو بھی اور حلیفوں کو بھی. صحیح ہے. دیکھتے ہیں انتظار کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال سعد صاحب یہ جو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا اس کے بعد ایک عدم اعتماد اگر آپ مطمئن نہیں ہیں پارٹی پالیسی سے یا اپوزیشن حکومتی کاموں سے مطمئن نہیں ہے تو ان ہاؤس چینج لائی جاتی ہے. اس کی ایک تاریخ بھی ہے. اب جو فیصلہ آ گیا اس کے بعد ان ہاؤس چینج کے عدم اعتماد کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیے جو آپ نے بات اٹھائی یہ بڑی غور طلب ہے. سوال یہ ہے اور اس پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کسی شخص کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا جب وہ پارٹی سے منحرف ہو جاتا ہے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کا یا ووٹ آف کانفیڈنس آنے کا کیا مقصد ہوگا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کا کیا مقصد ہوگا کہ اگر پرائم منسٹر کے ووٹ سارے انٹیکٹ رہیں گے اور جو شخص بھی اس کے خلاف ووٹ کرے گا پارٹی ڈائریکشنز کے خلاف تو اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ ان ہاؤس چینج کیسے لے کے آئیں گے. دیکھیے اس کے اندر 2 طریقے ہو سکتے ہیں. بات یہ پرابلمٹک ہے لیکن اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر ایک اتحادی ٹولہ ٹوٹ جائے جیسے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا کہ ایم کیو ایم نے اور دیگر کچھ پارٹیز نے اپنی عمران خان صاحب کے ساتھ ووٹ نہیں کیا اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ووٹ کر لیا, وہ ڈیفیکٹ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ان متعلقہ پارٹیز کے لیڈران نے ان کو کہا کہ آپ دوسری سائڈ پہ ووٹ کر دیں, تو وہ ڈیفیکٹ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنی پارٹی ڈسپلن کے اندر فال کرتے ہیں اور گورنمنٹ بھی ان ہاؤس چینج ہو گئی. تو اگر تو اتحادیوں کی گورنمنٹ ہو یا اتحادیوں کے ساتھ ملا کے گورنمنٹ ہو اور اتحادی ٹوٹ جائیں تو ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا اور ان ہاؤس چینج بھی آ جائے گا. لیکن اگر کسی پارٹی کی سمپل میجورٹی ہو, لیٹ سے کہ عمران خان صاحب کی سمپل میجورٹی ہو نیشنل اسمبلی کے اندر اور آپ نے نور عالم خان اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو منحرف کر دیا, کسی طریقے سے ان کا ضمیر جاگ گیا یا جگا دیا گیا, تو اگر ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو پھر کیسے بات چلے گی. تو اس کا سوال میرے خیال میں قانونی طور پہ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ پھر آپ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آئیں, عمران خان صاحب کو فورس کریں کہ بجائے کہ مطلب تو پھر اپوزیشن یہ کرے کہ نور عالم خان اور دیگر اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں جو منحرف تھے ان سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ووٹ نہ کریں, ان سے کہیں کہ اپنی سیٹوں سے ریزائن کر دیں. تو جب وہ اپنی سیٹوں سے ریزائن کر دیں گے تو عمران خان صاحب کی یا جو بھی اس وقت کی حکومت ہوگی اس کے نمبرز ڈیکریز ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب سے کہا جائے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, یعنی کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لایا جائے. ان کو کہا جائے کہ اب جب کہ آپ کے منحرف اراکین جو ہیں وہ اپنی سیٹوں سے ریزائن کر چکے ہیں تو آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اس ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوں گے, پھر کسی اور سے کہا جائے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے یا وہ سمپل میجورٹی حاصل کرے تو نیا پرائم منسٹر بنے گا. یہ جو ان ہاؤس چینج ہے یہ پھر بھی پاسبل ہوگا لیکن اس کے 2 مختلف طریقے ہوں گے. ایک اتحادیوں کو توڑنے والا طریقہ رہ جائے گا اور ایک یہ کہ آپ سٹنگ گورنمنٹ کے جو منحرف اراکین ہیں ان کو ریزائن کروا کے تو پرائم منسٹر سے کہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, جو کہ وہ پاس نہیں کر سکے گا. صحیح. شامی صاحب, مسلم لیگ نون کے جو 5 ناراض اراکین کہہ لیں یا منحرف کہہ لیں, اب جس کے حوالے سے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں پارٹی میں, اگر ایسی صورتحال بنتی ہے کہ حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے تو کیا ان لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا؟ ان کے پاس کیا آئینی پوزیشن رہ جاتی ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ حمزہ کے خلاف ووٹ دیں تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا کیونکہ اب تو فیصلہ آ چکا ہے نا, بالکل, تو ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. تو میرا خیال وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. اچھا, ایک بات. دوسری بات, ابھی جو بات آپ کر رہی تھی نا, ساتھ بھی کہہ رہے تھے بھائی اتنی تکلیف کیا ہے وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کی؟ اگر تو مخلوط حکومت ہے تو اتحادی اگر خلاف ہو جائے بدل دے. اگر مخلوط حکومت نہیں ہے تو پھر پارٹی کی میجورٹی جو ہے وہ اگر اپنے لیڈر کے خلاف ہو جائے پھر تو آپ بدل سکتے ہیں, بالکل, ادروائز آپ کو ضرورت کیا ہے, حکومت سٹیبل ہو جائے گی اور لیڈر جو ہے وہ بے خوف و خطر کام کرے گا اپنا. اور ویسے بھی ایک بات سنیں, پاکستان میں اتنی وزارتیں بنی ہیں, اتنے وزیر اعظم رہے ہیں, آج تک کبھی کسی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہو سکا.
بالکل یہ پہلا ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوا ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ مخلوط حکومت تھی. جی تو یہ پارلیمانی نظام جو ہے اس کی جو بھی نزاکت ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے مستحکم ہوتی ہے اور کوئی تلوار نہیں لٹکتی جی قائد ایوان کے سر پر یا وزیر اعظم کے سر پہ, تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن شامی صاحب پھر وہ لیڈر بے خوف نہیں ہو جائے گا کہ میں کچھ بھی کروں مجھے کوئی نہیں ہٹا لیڈر کو بے سکتا؟ خوف بھی ہونے دینا. اچھا. جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بیچارہ سٹرگل کرتا ہے, مارا پھرتا ہے, اور جناب اس کے نام پہ ووٹ پڑتے ہیں, آپ وہ کہنے کی ایک پارٹی کو اچھی لیڈ مثال کر ہے. رہا ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب کو دیکھ لیں آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں آپ. عمران خان صاحب 25 سال سے پولیٹکس میں یعنی بھاڑ چونکتے رہے کیا, دیکھیں نا کتنی لمبی سٹرگل ہے. اب وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ الیکشن لیڈ کر رہا ہوتا ہے, کمپین لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہر وقت اس کو آپ چٹکی لیتے رہیں, بھئی آیا عدم اعتماد کا ووٹ آیا, تو نہ صحیح, صبر کر لیں, گزارا کر لیں. اگر میجورٹی پارٹی کی اس کے ساتھ ہے اسے کام کرنے دیں. جی بہرحال شامی صاحب یہ تو قانونی نکات ہے جسے ہم ڈسکس کریں, لیکن اس وقت حکومت جس سچویشن میں ہے اسے دیکھ کر مولانا فضل الرحمان کا یہ جملہ بار بار یاد آتا ہے کہ خزاں جائے گی بہار آئے نہ آئے. تو وہ بہار جو ہے عمران خان بھی اپنے ساتھ لے گئے, اس وقت حکومت تو آ گئی ہے بہار لیکن اپنی اپنی ہے, بہار اپنی دیکھیں نا ابھی تو ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی بہار آئی ہوئی ہے, صحیح بالکل, اور ابھی جو عمران خان صاحب کی بہار بھی آج گزر چکی ہے, پھر دوبارہ آ سکتی ہے. بالکل, لیکن اس موجودہ بہار میں عوام کو جو ڈیلیور کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہی نا حکومت, تھوڑا مشکل میں ہے. تو اس پر بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے. فی الحال ابھی ہم بریک کے جانے بڑھ رہے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.